अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज है बुध का रोज 9 अगस्त। ये महीना जब पाकिस्तान 76 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर रहा है, 77 शुरू करने वाला है। और हमारे सामने जो हालात हैं वो बेसिकली पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तानी रियासत के अंदर अस्करी इन्वॉल्वमेंट जो थी उसके अंदर इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों के अंदर साबिक वजीर आजम इमरान खान को अटक जेल भी भेज दिया गया है, एक केस के अंदर, तोशाखाना केस के अंदर, जहां पे उनकी सेंटेंसिंग हुई फॉर अकॉर्डिंग टू द जजमेंट कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए अपने असासे जो स्टेट गिफ्ट्स मिले थे उन्हें, उनको बेच के पर्सनल गेन के लिए। इस मौजू पे कि पार्टीशन से लेके अब तक एक अस्करी रियासत बनने तक पाकिस्तान कहां तक पहुंचा, वी जॉइंड बाय प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। ही इज एन अथॉरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट। इन्होंने कई किताबें भी लिखी हुई हैं, जिसके अंदर से लास्ट किताब थी द पंजाब ब्लडी पार्टीशनड एंड क्लेंज्ड, और उससे पहले पाकिस्तान द गैरिसन स्टेट इनकी एक और किताब है। इन्होंने पाकिस्तान फाउंडर जिन्ना के ऊपर भी बहुत सारी किताबें लिखी हुई। प्रोफेसर इश्तियाक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपकी पैदाइश भी 1947 फरवरी में हुई थी, जी। तो आपकी उम्र और पाकिस्तान की उम्र लगभग एक ही है, बट यू लेफ्ट पाकिस्तान डेकेड्स अगो। अगर आप अपनी अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बताएं तो ये सफर कैसा रहा पाकिस्तान के लिए, और आपकी इनसाइट्स इसके ऊपर कैसी रही? बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्तफ़ा साहब आज की इस डिस्कशन को। और वाकई 76 साल अब पाकिस्तान के हो रहे हैं और 77वां शुरू होगा। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, ये एक सवाल है जो सबके जहन में बार बार आता है। क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी एक उम्मीद बनाई थी कि ये पाकिस्तान बनेगा और वो एक मिसाली रियासत बनेगी, कुछ लोगों का ख्याल था, उसमें ये टोटल नाकामी हुई है। और इसकी वजह ढूंढना मेरे ख्याल से जो एनालिस्ट हैं, हिस्टोरियंस, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और मैं कहता हूँ इवन साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका काम है। क्योंकि ये अपने आप ऐसे कोई उसके अंदर कुछ खराबियां होंगी कि इस किस्म की नेगेटिव डेवलपमेंट्स हुई। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब बना और 60s तक तो एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म भी मुझे याद है था। ख़ास तौर पे एक पीरियड पाकिस्तान का बड़ा इन अनसर्टेनिटी का, सिविल वॉर का माहौल बन गया था 50s के अंदर, 55 ऑनवर्ड्स। और ये और वो जब इलेक्शन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में और वहाँ पे जुगतू फ्रंट जीत गया, तो पहली दफ़ा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान की जो है उसकी हुकूमत को हटा दिया गया, ये कह के कि ये कम्युनिस्ट एजेंट्स इसके अंदर हैं और पता नहीं इंडियन एजेंट्स हैं और ये और वो। और तो पाकिस्तान का काम ख़राब होना शुरू हो गया। ना इकॉनमी सही काम कर रही थी उस ज़माने में, और फ्लड्स भी आए थे, कोई उसकी सही पॉलिसीज़ नहीं बनी। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की डेथ बहुत जल्दी हो गई। पहले प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया गया। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स ने वो गेम ऑफ वो म्यूजिकल चेयर्स शुरू कर दी, जब जिसको चाहा प्राइम मिनिस्टर बना दिया, फिर निकाल के किसी और को बना दिया। तो सारी दुनिया में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट कॉरिडोर्स में क्वेश्चन होनी शुरू हो गई। 58 का जब मिलिट्री कू हुआ है तो आप यकीन माने मैं लाहौर में था, 11 साल की मेरी उम्र थी, और बहुत खुशियां मनाई गई कि अब एक हुकूमत ऐसी शायद बनेगी जो पाकिस्तान को बचा सकती है, वरना पाकिस्तान गया। तो ये जो फीलिंग आज है ना 76 साल पहले, ये फीलिंग्स, इसे मैं कहता हूँ डेजवू, ये बार बार पाकिस्तान के हिस्ट्री में आती रही है। और उसकी वजह अगर आप मुझसे इजाज़त दें तो वो ये है कि जिन्ना साहब का कमाल मानना पड़ेगा ये था कि उन्होंने हर वो आर्गुमेंट जिसके बुनियाद पे हिंदू और मुसलमान का एक मुल्क में रहना एक नामुमकिन और एक ख़तरनाक, अ, वो क्या कहते हैं,
بتایا تھا اگر یہ ہوتا ہے، اس بنیاد پہ انہوں نے ایسی آرگیومنٹس ڈھونڈی کہ آخر میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا، تقسیم ہوئی، اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک نارتھ ایسٹرن اور نارتھ ویسٹرن پارٹس آف دا سب کانٹیننٹ، جہاں وہ میجورٹی میں تھے، بن گیا۔ لیکن یہاں پہ مائنورٹیز بھی تھیں اور صرف مسلمان نہیں تھے، ایک تو یہ ہے۔ اور 1/3 مسلمان جو ہیں وہ جناح صاحب بڑی خوشی سے ہندوستان میں چھوڑ آئے تھے، بلکہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے 30 مارچ 1941 کی کانپور میں کہ آئی ول میک 2 کروڑ مسلمز ایکسپیرئنس martyrdom and get smashed in order to liberate 7 crore from the rule of the Hindu Congress۔ اس قسم کے کوئی ورڈز ہیں، but the first part is exactly as I quote۔ تو 2 کروڑ کی قربانی دینا 7 کروڑ کو آزاد کرنے in itself is a very questionable utilitarian sort of argument۔ Who has a right to sacrifice not 1, 2, but 2 crore people for let's say 7 crore؟ From where does such reasoning get its moral, ethical, political justification؟ لیکن یہ ساری آرگومنٹس الٹیمیٹلی جس کیس کے لیے انہوں نے استعمال کی تھی، وہ انہوں نے جیتا، اور جیتا اس لیے کہ انگریزوں کو بھی اس پارٹیشن میں اپنے فیوچر ساؤتھ ایشیا میں ہولڈ رکھنے کے لیے ایک علاقہ مل گیا۔ میں نے اس کا سارا ایویڈنس جو ہے، آپ تو گیرزن اسٹیٹ کتاب کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور جناح کی جو کتاب ہے اس میں اور بھی ڈیٹیلز میں نے دی ہیں، بلکہ 2 چیپٹرز ہی اسی پہ ہیں کہ کیسے انگریز ملٹری نے اور انہوں نے پروز اینڈ کونز کرتے کرتے آخر میں پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کہا کہ مسٹر جناح has showed an interest in joining the Commonwealth, whereas Hindustan may go its own way. So if now partition takes place, we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, Pakistan airfields and Muslim manpower۔ تو already the British were thinking کہ ساؤتھ ایشیا میں اور اس علاقے میں پاکستان would be within their sphere of control اور یہ اور وہ، whereas ہندوستان may go its own way, which it did through the non-aligned movement۔ آپ لیکن ابھی آپ حال ہی میں ہندوستان سے بھی واپس آئے ہیں، جی اور میرے خیال سے آپ کو ایک کمپیریزن آپ کے سامنے بالکل، ہوگا پاکستان انڈیا کا، تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں ہمیں آپ۔ میں ابھی بتاتا ہوں، تھوڑی سی ایک اور بات کر لوں، کیونکہ یہ جو کمپیریزن ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے جو اب آج کل جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی، میں ایک بات کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی اپنی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق بنائی ہے۔ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے اس آدمی کی طرف سے جس نے آرٹیکل 370 کے ریموول کے بعد اسی حکومت کے خلاف ٹریڈ بین لگایا تھا۔ لیکن سچ اپنی جگہ پہ سچ ہے، اور عمران خان کوئی کنونشنل پولیٹیشین نہیں ہے، تو کبھی کبھی وہ ایسا سچ بول دیتے ہیں جس کا جواب ہی نہیں ہے۔ سو اٹس آن ریکارڈ جو آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان نے ہمیشہ اپنی فارن پالیسی کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق رکھا ہے، اور پاکستان نے اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ فارن پاورز کے سامنے پاکستان کو مارکیٹ کرنے کے اعتبار سے ڈیفائن کیا ہے۔ اور 1946 میں جناح نے مسٹر اصفہانی، جو یہ حسین حقانی کے فادر ان لا کے باپ ہیں، باپ ہیں، ان کو بھیجا امریکہ کو کہ کہیں کہ پاکستان کو بننے دیں، اس کی مخالفت نہ کریں، ہم آپ کے لیے ایز اے مونوتھیسٹک نیشن کمیونزم کو، جو ایتھیزم ہے، اس کو روکنے کے لیے ساؤتھ ایشیا میں، اور جہاں آپ کے آئل انٹرسٹ ہیں مڈل ایسٹ میں، وہاں ہمارے کلچرل کنیکشنز ہیں، دونوں جگہ پہ ہم آپ کی مدد کریں گے، رول آپ کے لیے یہ رول پلے کریں گے۔ جو کہ انٹرسٹنگلی انف the Americans didn't pay much attention till 1951 جب وہ کورین وار ہوئی اور یہ اور وہ، اور انڈیا نے کہا نان الائنڈ، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سائڈ with any of the parties in conflict۔ تو خیر ہوا کیا کہ ایوب خان کے جب حکومت آئی تو اس دور میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا میری کتاب گیرزن اسٹیٹ کتاب میں ایک بحث چل رہی تھی، یہ ویسٹرن
پولیٹیکل ڈیولپنگ پالیٹکس کی تھیوریز پہ. اور ویر ایز فائنر کی جو کتاب ہے دا مین آن ہارس بیک، انہوں نے کہا تھا کہ تھرڈ ورلڈ میں جہاں جہاں کمیونسٹ اور آٹوکریٹک رجیمز ہیں وہاں پہ جہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں پہ آٹوکریٹک اور کمیونسٹ رجیمز آ رہی ہیں، اور یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. ڈیموکریسی جو ہے اسے روکتی ہے. لیکن سیموئل پی ہنٹنگٹن جو سب سے مشہور ہیں ان کے تھیورسٹ، ان کا ایک موقف تھا کہ تھرڈ ورلڈ کے ایسے ملکوں میں جن میں پاکستان بھی ہے، جہاں ایک ایجوکیٹڈ انلائٹنڈ مڈل کلاس ہے نہیں، وہاں پہ جو نوجوان ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن ٹریننگ، ڈسپلن لے کے آتے ہیں وہ آرمی میں ہوتے ہیں. اس لیے جو آرمی ہے اگر وہ حکومت میں آتی ہے تو وہ ایک ماڈرنائزنگ رول پلے کرتی ہے. اور انہوں نے اگزامپل کمال اتا ترک کا دیا کہ انہوں نے جو ترکی میں انقلاب کیا وہ اتنا ترقی پسند تھا کہ جو اس کا میڈیول روٹس ہیں ٹرکی کے ختم ہوئے یہ اور وہ، اور ایوب خان کو سیلیبریٹ کیا گیا ایز دا نیو اتا ترک آف ایشین سوسائٹیز. اور ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کو بہت فنڈنگ ملی. اور ویری انٹرسٹنگ، PIDC بنائی گئی، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی فنڈنگ کے ذریعے انڈسٹریز لگائیں اور جب وہ کامیاب ہو جائے یعنی پروفٹ دینی شروع کر دیں تب پرائیویٹ ہینڈز میں وہ بیچیں. تو یہ پاکستان نے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹ کیپٹل سے پرائیویٹ انڈسٹری بنائی اور پھر پرائیویٹ ہینڈز میں بیچا. تو کیپٹلزم واز فاسٹرڈ ان پاکستان بٹ تھرو دا اسٹیٹ. وہ مارشل پلان جو امریکہ نے یورپ کے اور ریسٹور کرنے کے لیے کیا تھا اسی کی ایک شکل پاکستان میں آئی. ٹھیک ہے. اور آپ یقین کریں آئی واز ویری پراؤڈ کہ پاکستان اپنی ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنانی شروع کر دی تھی اور ہمیں فورن گڈز نہیں تھی خریدنی پڑتی. تو وی ور ویری پراؤڈ کہ پاکستان از ڈیولپنگ. اب بعد میں وین آئی گرو اپ تو پتہ لگا کہ ایسٹ پاکستان والوں کو ان کو یہ دکھ تھا کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے یہ تو جھوٹ کی ایکسپورٹ سے آ رہی ہے فورن اور انویسٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، اسلام آباد کو بنانے کے لیے، اور یہ انڈسٹری والے چکر میں اس کے اندر ایسٹ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کا، مڈل کلاس کا، لوگوں کا کوئی شیئر نہیں ہے. اوکے. So anyhow, in living in Lahore and seeing these changes, we were charmed by the development Pakistan was making. اور بعد میں جو لٹریچر آپ اگر پڑھیں تو 5.3% ریٹ آف گروتھ تھا پاکستان کا، جبکہ انڈیا کیونکہ وہ پرانی اینٹی امپیریلسٹ، اینٹی کلونیل، سوشلسٹ انفلوئنس کے ذریعے انہوں نے بیسک انڈسٹری کو پہلے ترجیح دی اور بعد میں کنزیومر انڈسٹری کی طرف آئے، تو ان کا ریٹ آف گروتھ 2.7% رہا. ان دا لانگ رن دے ہیو بین بینیفیشریز ناٹ اس، کیونکہ یو کانٹ ہیو انڈسٹری اف یو ڈونٹ ہیو این انڈسٹریل بیس جو کہ بیسک انڈسٹری سے آتی ہے. ٹھیک ہے. خیر، پاکستان کا یہ سارا پروسیس چل رہا تھا ٹھیک انٹل 65 میں انہوں نے وہ کر دی، کشمیر والا پنگا لے لیا. ہاں جی. اور وہ جنگ شروع ہوئی اور مجھے یاد ہے، مجھے آج بھی شکیل احمد کی خبریں یاد ہیں جنگ کے ایک دن بعد، کہ اس سے پہلے تو لگتا تھا پتہ نہیں ہم سارے ہندوستان کو یہاں پہ بھی ہرا رہے ہیں، کشمیر بھی آ گیا ہے، دلی بھی آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہ سٹوریز بتائی ہوئی تھی. بٹ ان دا اینڈ دے ہیڈ ٹو ایڈمٹ کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. نہ صرف یہ بلکہ جو یہ کاسٹ ہے of launching this war will now be shifted to the consumer. اور اس دن کے بعد پاکستان کی جو تھی نا وہ prices of goods, essential goods، وہ رائز ہونی شروع ہو گئیں. اور although I'm not an economist but I strongly argue علی مصطفیٰ صاحب کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس زمانے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی زبردست تھی، ہندوستان تک ہمارا کپڑا جو ہے نا ڈیمانڈ میں ہوتا تھا. اور تو اور یہ جو بعد میں ایشین ٹائیگرز بنے، سنگاپور اور
تائیوان تب ملیشیا. فرموسا کہلاتا تھے اسے، ہاں جی، ساؤتھ کوریا اور یہ شاید ملیشیا، یہ 3-4 ان کے لوگ آئے پاکستان کی یہ ماڈل آف ڈیولپمنٹ کو دیکھنے، جو ورلڈ بینک ان کو فائنینس کر رہا تھا، بٹ دیٹس بفور دا وار. اور ورلڈ بینک کے اکانومسٹ ہیں گسٹاو پاپنیک، ان کی رپورٹ ہے پاکستان کے حق میں. لیکن یہ بھی پاپنیک نے کہا کہ یہ جو پاکستان میں انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے یہ لمیٹڈ ہے، اور اس کی جو ہے شیئرنگ پبلک میں جو ہے وہ نہیں ہے. اور وہ جو تھے ہمارے اکانومسٹ، حق کیا نام تھا ان کا یار، مشہور ہیں، جن کو انہوں نے کہا کہ 22 فیملیز آر دا مین بینیفیشریز، یعنی کہ یہ گروتھ تو ہو رہی ہے بٹ اس کی پرکولیشن سوسائٹی میں ایکویٹیبل نہیں ہے. بڑے مشہور آدمی ہیں، آج ایک دم مجھے صبح صبح ان کا نام کا پورا وہ بھول رہا ہے، یاد آ گیا تو بتا دوں گا آپ کو. ون آف دا گریٹ اکانومسٹ آف پاکستان. تو خیر، دس واز دا گرینڈ گلوریس پیریڈ آف پاکستان. 65 وار آنورڈس وہ نہ اکانومی نے نہ انڈسٹری نے گرو کیا. 47 سے پہلے یہ جو کنال کالونیز تھیں یہ اتنی ویٹ پروڈیوس کرتی تھی کہ سارے انڈیا کو ایکسپورٹ کی جاتی تھی. اٹ واز کالڈ دا گرینری آف انڈیا. اور ہماری کاٹن جو ہے اس کی بنیاد پہ ایک فلرشنگ لائل پور میں اور کراچی میں اور ادھر ادھر انڈسٹریز بھی لگی تھی، ٹیکسٹائلز، یہ وہ سارا کچھ ہو رہا تھا. 65 وار brought that to An end. an end sort of thing. And then محبوب الحق صاحب تھے محبوب پاکستانی الحق، اکانومسٹ. ڈاکٹر محبوب الحق، تھینک یو سو مچ، ڈاکٹر محبوب الحق. اس کے بعد بھٹو صاحب کا وہ اسلامک سوشلزم اور ادھر سے رائٹ ونگ کا اس کے خلاف مہم، تو پولرائزیشن پاکستان میں ہو گئی. اس پولرائزیشن میں ملا جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے، ان کے خلاف پروپوگنڈا شروع کر دیا. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ختم نبوت والا کیس بھی اڈاپٹ کر لیا. لیکن ایک دفعہ مولویوں کو جب آپ وہ کہتے ہیں یو گیو دیم یور ہینڈ دے وانٹ یور ہول آرم، وہ والی بات ہے. انہوں نے پھر بھٹو صاحب کے خلاف مہم چلائی اور بھٹو واز اوور تھرون اور جنرل ضیاء الحق آ گئے. ضیاء الحق نے یہاں پہ پھر وہ جو ایک پنشنگ اسلام والا جو پولا پروجیکٹ ہے وہ لے آئے. ہر وہ پنشمنٹ جو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں پرسکرائبڈ ہے اور کچھ اس کے علاوہ بھی وہ انہوں نے امپوز کرنی شروع کر دی. اور تو اور وہ کیا کہتے ہیں ریپ لا بھی پرانے لے آئے کہ وومن who is raped cannot give evidence herself, she can only make an allegation. She needs حدود آرڈیننس. four pious men who see the act of penetration taking place. یہ ہے وہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کئی بیچاری عورتوں نے جب کیا تو ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا، ان کو سزا ہو گئی تعزیر کے مطابق. تو اس قسم کی بےہودگیاں جو ہیں وہ پاکستان میں ہوئیں. اور جنرل ضیاء کے بعد جو تھا نا ہنٹنگٹن کا کہ ماڈرنائزنگ آرمی اور ایک پروگریسو وہ والا تھیسس اپنے آپ اٹ فیل ٹو پیسز. اور البتہ پھر ہاؤ ڈڈ ضیاء الحق گیٹ آؤٹ آف دا یہ بائی جوائننگ دا امریکن وار آف جو جہاد جو ہے امریکن پیسے سے اور ان سے سعودیوں سے مل کے یہ جہاد ہو رہا ہے، اس میں چائنا نے بھی پیسہ ڈالا. یہ اچھا جہاد ہے اسلامک جو باہر غیر مسلم کروا رہے ہیں پاکستان سے. اس جہاد نے پاکستان کی سوسائٹی کا ستیہ ناش کر دیا. اس کے اندر جو ایک پھر بھی ایک سول ایتھکس بیہیویئر تھا وہ ختم کر کے جنونیت، اور مولوی جن کو ہم جمعرات کو کھانا دیتے تھے وہ آنکھیں دکھاتے تھے، لوگ بھاگ جاتے تھے. انہیں لڑنا سکھایا، مدرسے بنائے، وہاں پہ ایکسٹریمزم کی ایجوکیشن دی، اور پاکستان کا ستیہ ناش جو ہے پھر اور تیزی سے شروع ہوا. پھر ایک اور موقع ملا جب یہ وار آن ٹیرر ہوا تو پھر ڈالر آنے ہو گئے شروع امریکہ سے. تو یہ ہے پاکستان کی کہ ان کی اپنی اکنامک گروتھ کیم ٹو اسٹاپ پریکٹیکلی اسپیکنگ، جو ہوتا ہے نا کیومولیٹو گروتھ آفٹر دا 65 وار. اس کے بعد جب بھی گروتھ ہوئی ہے وہ آرٹیفیشلی باہر کے پیسے
ڈالرز آنے سے ہوئی ہے یا ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانیز بھیجتے ہیں اپنی اکانومی کی، تو وہی ہے، یعنی را مٹیریلز اور سیمی فنشڈ گوڈز ہی بھیجتے ہیں ہم، کچھ بھی نہیں ہم نے اچیو کیا۔ اور اب تو یہ ہوا ہے کہ جو ڈیٹ لیتے گئے ہیں، ہم لیتے گئے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی وہ کائے کے لیے یہ ادھار سارا لے رہے تھے، جبکہ نہ کوئی انڈسٹری لگی، نہ کوئی ایگریکلچرل ایگرو انڈسٹری کا ایک زمانہ تھا، وہ بھی نہیں بن سکا۔ اور لوٹ مار پھر اتنی کی ہے ہماری رولنگ ایلیٹ نے کہ آج پاکستان پریکٹیکلی بہت دیر سے بینک کرپٹ ہے، اور 76 سال میں پتہ نہیں آزادی کی کون سی خوشی منانی چاہیے۔ میرے خیال سے تو یہ ایک غلامی ہے جس میں انگریز کی بجائے اب آپ کی رولنگ کلاس، جس میں کوئی سینس آف کمپیشن نہیں ہے، یہ ان کا ہولڈ ہے پاکستان پہ۔ ہاں، انڈیا میں کیا ہوا؟ انڈیا میں انہوں نے الیکشن جو ہیں کانسٹیٹیوشن کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا، اور اس انسٹیٹیوشنلائزیشن کے بعد nobody has broken that rule except اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی and then she lost the elections، اس کو سزا بھی مل گئی۔ ہاں جی، بٹ جی اب جی 96 میں جب واجپئی صاحب پہلی دفعہ انہوں نے کوشش کی تو مجھے یاد ہے کوئی 13 14 15 دن کوشش کرتے رہے اینڈ دین ہی گیو اپ۔ اور ان کی کہاوت، انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی از اے گیم آف نمبرز اینڈ وی ڈونٹ ہیو نمبرز آن آر سائڈ۔ سو ہندو نیشنلسٹ پارٹی اگریڈ کہ نہیں بھی وہ حکومت نہیں بنا سکتے۔ دین اگین ہی ون دا الیکشنز ان 1998 اینڈ دین آنورڈز ایک اور قسم کی حکومت آئی، وہ بھی ہار گئے 2004 میں۔ مگر اینڈ دین 99 کے اندر وہ پاکستان بھی آئے تھے، 99 ہاں، فروری میں پاکستان بھی آئے، سمجھوتا ایکسپریس، دوستی کا ہاتھ، مینار سارا کچھ ہو پاکستان بھی گیا۔ گئے وہ، اور انہی چند ماہ بعد کارگل وار بھی ہوئی، جس کے اندر ایک پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف کو علم نہیں تھا کہ جی لوگ بھیج دیے گئے ہیں، اور ان کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دیا گیا، اور بالکل امریکی مداخلت کے بعد وہ جنگ رکی، اور بالکل کچھ عرصے بعد نواز شریف صاحب چلے گئے اور مشرف صاحب آ گئے۔ آپ نے ایک بڑا اچھا ایک ذکر کیا پی آئی ڈی سی کا، ایوب جی خان صاحب کے دور میں آپ کی تھوڑی نگاہ اس طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ ابھی جو حالیہ آرمی چیف ہیں پاکستان کے، جنرل سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے یعنی چند گھنٹے پہلے، یعنی 24 گھنٹے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے جو انہوں نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے، یہ سب سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے گی اور ایز آف ڈوئنگ بزنس انویسٹرز کے لیے کرے گی۔ تو آپ نے جو ماضی کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب، اس کا عکس تو ابھی تک لگ رہا ہے پاکستان کے اندر بہت ہی واضح طور پہ موجود ہے۔ ہاں، بالکل بالکل، پاکستان میں جب بھی انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہ اسٹیٹ کی کے ذریعے ہوئی، ہاں جی، اور بعد میں پرائیویٹ ہینڈز کو دے دیا گیا۔ لیکن پرائیویٹ ہینڈ سے جب پھر نیشنلائز ہوا تو وہ انڈسٹری جو چل بھی رہی تھی نا، ایک لوگ کہتے ہیں وہ بھی تباہ ہو گئی۔ ہم نے وہ بھی تو کیا نا نیشنلائزیشن بھٹو کے دور میں، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فگرز غلط ہیں، تب بھی ہماری گروتھ ہو رہی تھی۔ آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ سو آئی وڈ ناٹ ٹیک اے ویری فرم اسٹینڈ، لیکن سارا رزلٹ تو یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ انوالومنٹ جو ہے وہ بار بار ہوتی ہے، پالیٹکس میں بھی اور اکانومی میں بھی۔ اسی لیے میں اسے کہتا ہوں پاکستان از اے گیرزن اسٹیٹ، کہ ملٹری تو جو ہے آپ وہ you're not an economist, but this is exactly the point that I want to ask you کہ جی the military is not aren't necessarily economists either, but in جی Pakistan وہ تو entrenched ہیں economy کے اندر، اس بالکل صحیح ہے۔ garrison state کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں۔ جی جی جی، اس کا جو عائشہ صدیقہ کی کتاب ہے جہاں پہ انہوں نے فگرز بھی دیے ہیں، اور میرا کام تو زیادہ تھیوریٹیکل ہے جس میں میں نے دکھایا ہے، اور ان کی اس کتاب کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے، لیکن سنس دین تو اور بھی ایکسپینڈ ہو گیا ہے نا۔ پاکستان کے سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر تو پاکستان کی آرمی ہے، اور وہ ملک ریاض حسین کے ساتھ لے کے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بناتے ہیں جو بڑی کامیاب ہیں بائی دا وے، کیونکہ وہاں پہ سروسز بھی صحیح ہوتی ہیں، مٹیریل بھی صحیح ہوتا ہے۔ لیکن یہ آرمی دنیا کی واحد مجھے لگتی ہے جو اس قسم کے کام کرتی ہے، مگر
جو تھا نا ہارلڈ لارسول کا کلیم کہ یہ ایسی آرمی جو ہوگی نا وہ کلیم کرے گی کہ ہر سیکٹر میں ہم کمپیٹنٹ ہیں. تو یہ کیا نام ہے اس کا چیف آف آرمی اسٹاف کا عامر منیر صاحب جو ہیں. عاصم منیر آصف منیر جنرل صاحب عاصم تو منیر. وہی پرانی بات کر رہے ہیں جو پہلے سے ہوئی ہے پاکستان میں. لیکن آئی ہوپ ہی مینز اٹ سیریسلی, کیونکہ اس قسم کے کلیم ہوئے اور پھر کچھ اس میں سے اگر ہوا بھی تو بعد میں تباہیاں شروع ہو گئیں, کیونکہ جہاں پہ ایک پولیٹیکل آخری کلیئرٹی. جی جی ایک آخری میرے خیال سے سوال, تھوڑا وقت کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی 250 ملین کی آپ کے پاس آبادی ہے, جی آپ کی گروتھ نیگیٹو منفی کے اندر ہے. ابھی حال ہی میں آپ کو آئی ایم ایف سے قرض بھی ملا ہے, اربوں ڈالر, ٹینز آف بلینز آف ڈالرز آپ او کرتے ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو باہر. چند جی دن پہلے آپ کے سابق وزیر اعظم جو تھے عمران خان صاحب, ان کو جیل بھی بھیج دیا گیا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر, کہ انہوں نے جو اسٹیٹ گفٹس ملے تھے ان کو بیچ کے پرسنل گین کے لیے پیسے لیے, یا اور بھی اوروں نے بھی کیا, مگر ان کو جیل بھیجا گیا اس کے اندر. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم جا چکے ہیں, وزیر اعظم بینظیر بھٹو کا قتل بھی ہوا, لیاقت علی خان صاحب کا بھی قتل ہوا. آگے دیکھتے ہوئے 76 سال تو ہم نے جی لیے آپ اس ملک کی زندگی نے, آگے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے مستقبل اس عوام کا, اس ملک کا, جہاں پہ پاورٹی از ایٹ این آل ٹائم ہائی, موسٹ کڈس یعنی بچے آؤٹ آف اسکول, پرائمری اسکول جو اسکول ہی نہیں جاتے ان کی تعداد دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس ملک کا مستقبل؟ ایک بار تو یہ ٹوٹ چکا ہے, آگے کیا ہوگا اس کا؟ میرے خیال سے یہ جو ہے نا آصف منیر صاحب کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں, ختم کر دیں کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کو ختم کرنے والا ہے, کیونکہ چاروں جنگیں تو ہم نے شروع کی ہیں. اور میرے خیال سے پاکستان کیونکہ اب نیوکلیر پاور ہے, کوئی پاور انڈیا کے لیول کی آ کے پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. اگر پاکستان کا زوال ہوا تو وہ ہمارے یہ انکمپیٹنٹ رولنگ کلاس کی وجہ سے ہوگا. میرے خیال سے ہندوستان سے اگر نارملائزیشن ہو جائے ٹریڈ کی اور ریلیشنز کی تو بہت بڑا ریلیف ملتا ہے. یہ جو ویسٹ کرتے ہیں نا ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ آف اسکیئرس ریسورسز آن سو کال ڈیفینس, وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی اور انڈیا بھی اس کو ریلیف ملے گی. اور ٹریڈ جو ہے, کئی کتابیں شو کر رہی ہیں کہ واگا اٹاری سے اگر صرف ٹریڈ ہو تو ود ان 5 ایئرز یہ ٹریڈ کئی بلینز کے لیول پہ پروموٹ ہو جائے گی. اتنا پوٹینشیل ہے وہاں پہ. انہوں نے وہ دروازے روکے ہوئے ہیں, گیس پائپ ایران سے بھی آ سکتی ہے, سینٹرل ایشیا سے وہ کیا کہتے ہیں روس سے آنے, وہ بھی تیار ہے. all the plans are ready but they want to go to India which is 10 times a bigger market and a more secure market. پاکستان انڈیا تک وہ جانے کو تیار نہیں ہے. اپنا بھی ستیہ ناش تو ظاہر ہے انڈیا کو بھی اس میں نقصان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ دا انڈینز آر ایبل ٹو مینج نیور دا لیس. اگر دونوں کو فائدہ ہو جائے نارمل ریلیشنز میں تو کیا برا ہے. اور کشمیر کے ایشو کا کیا مسئلہ ہے, میں نے تو اپنی جناح علی کتاب میں دکھایا ہے کہ 3 دفعہ انڈیا سے آفر ہوئی تھی کیپ کشمیر, ڈونٹ پوک یور نوز ان حیدرآباد, اینڈ مسٹر جناح از دا ون, نو بڈی ایلس ہو ریجیکٹڈ ایچ آفر. اور جنگ کروائی اور جنگ پھر ہار گئے, اور اس کے بعد کوئی جنگ نے کوئی کشمیر کو کچھ نہیں ہمارے حق میں کچھ بھی کروا سکے. یہ آپ نے اگر میری جناح علی کتاب پڑھی ہے تو مجھ سے کوئی کرے نا کویشچن, the evidence I have given is incontrovertible. It's Mr. Jinnah who every time rejected the offer کہ کشمیر پاکستان, حیدرآباد انڈیا کے پاس. He wanted the cake and also to eat it. That didn't prove to be true. تو آپ کی اپنی لیڈرشپ کے پاس نہ کوئی ویژن تھی. ہاں انڈیا کو ڈیوائیڈ کرنے کا تو کمال جناح صاحب کا ہی ہے, اور انگریزوں کے ساتھ مل کے جیسے ہوا وہ میں نے پورا سٹوری بتا دی ہے. اب اس کو چلانا تو جناح صاحب از گون, the British are no longer a major player. اب تو اپنا رستہ ڈھونڈو نا یار, ہندوستان کے ساتھ آپ کی کائے کی دشمنی ہے. ہماری جو ہیں برادریاں یہ وہ ڈی این اے میں نے چیک کرایا, ساروں کا سب کا ملتا ہے. مذہب 2 ہیں تو who gives a damn بھائی. آپ جہاں رہتے ہیں, میں جہاں رہتا ہوں, دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے
People are now looking at people's qualifications, उनका civil behavior, और कोई नॉनसेंस में नहीं पड़ता कि आपका मजहब क्या है. ये सिर्फ बीमारी सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान में तो ये पैथोलॉजिकल है. हिंदू चले गए, सिख चले गए, तो हमने मुसलमानों का क्या हाल किया है? कभी शिया सुन्नी झगड़ा, कभी बरेलवी अहले हदीस देवबंदी झगड़ा, कभी किसी और सेक्ट को निकाल ही दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. When are we ever going to realize कि this is self defeating? इसे मैं नाइलिज्म कहता हूं. नाइलिज्म मीन्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन. तो ये आसिम मुनीर हैज द पावर, but does he have the vision and the integrity to think in the larger terms and give up this confrontation with India on grounds that India is willing to do the same, and I'm sure they will. दोनों को फायदा है अगर ट्रेड और अब रिज्यूम इंडिया हो के जाए. ऊपर फोकस नहीं है सर अपना, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर इश्तियाक, अब तो वेस्ट की तरफ है कि जी अफगानिस्तान से टेररिज्म जी, जी. एमिनेट हो रहा है. वही तो ना, यानी अब वही सिर्फ आप इंडिया बिल्कुल ही सही नहीं, अब कह तो रहे यानी हैं. दूसरा बॉर्डर भी आपका हीट हाँ, अप हुआ हुआ है. लेकिन एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट के लिए अगर ये दुरुस्त है, तो जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको तो रिलैक्स करना चाहिए ना. इनको इतनी अकल तो होनी चाहिए ना. अगर जैसे आप कह रहे हैं कि अब थ्रेट वेस्ट से है, तो मस्ट यू हैव अ कॉन्फ्रंटेशन प्राइमरीली ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर व्हेन यू नो द थ्रेट इज फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर. आई वुड गो फॉर नॉर्मलाइजेशन विद इंडिया. सिर्फ सीज फायर इज नॉट इनफ. आई से ओपन ट्रेड, नॉर्मलाइज रिलेशंस, लेट पीपल मीट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज. और क्या है, दोनों मिलेंगे तो एक जैसे ही अपने एक दूसरे को पाएंगे. मगर उसके कोई ऊपर इतना एक बड़ा और फर्क नहीं. एक और लेयर है डॉक्टर साहब. अपना फाइनली आखिरी कमेंट्स आपसे दूंगा. वो तो इंटरनल जो है डिसेंट, उसको ही अपना इतनी सप्रेशन पे फोकस लगा हुआ है अभी. बेशक. यानी एक्टिविस्ट को, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, ये वो, तो फिर थ्रेट्स आर एवरीवेयर, ना और सिर्फ एक और बाहर बट अंदर भी. और ये देखे, मैं इमरान खान तो कोई सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन क्या उसी ने तोशा खाना में ये किया है? ये विक्टिमाइजेशन ही हो गई ना, लीगल विक्टिमाइजेशन. उनको तो अंदर कर दिया, तो बाकी जो है, मेरे पास वो पूरी लिस्ट है. वाई आर दे नॉट ऑल इन जेल? वो मैं कहता होता हूँ, जरा मजे की बात है कि अगर वाकई हदूद लॉज पाकिस्तान में अप्लाई हो ना सच्चे दिल से, तो पाकिस्तान की सारी रूलिंग क्लास टुंडी हो जाए, सबके हाथ कटेंगे. हैं जी. तो ये जाके कोड़े मार देते हैं, कभी एक पुलिसमैन को, कभी इसको, कभी उसको. तो जहां पे ये लूट मार का ये 75 साल चला है, उनको तो कुछ भी नहीं कहा गया. उनमें से मिलिट्री जनरल्स भी हैं, उनकी मौजें ही मौजें हैं. दे हैव अमेस्ड ह्यूज वेल्थ. कभी इंडियन ऑफिसर्स की हालत तो देखें आप आके. दे लिव वेरी ऑर्डिनरी लाइव्स. कोई लैंड नहीं मिलता रिटायरमेंट के ऊपर, कोई घर नहीं उनके बनते जो यहाँ पे पाकिस्तान में होता है. तो वो कहा जाता है कि कंट्रीज हैव आर्मीज, द पाकिस्तान आर्मी हैज अ कंट्री. ये वाली कहावत है, दुनिया में चलती है. ये ट्रेजेडी है भाई अली मुस्तफा साहब. इसी नुक्ते पे थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद. एंड दैट इज व्हाई आपकी किताब पाकिस्तान, व्हाई इज इट अ गैरिसन स्टेट, ये गुफ्तगू ने मेरे ख्याल से इट काइंड ऑफ, ये ये मैं आपने दिखा उठाई भी भी ये दूं, दिखा किताब, भी यानी दूं, दिखा भी दूं. yeah, right here, right here. That's the book, Pakistan, The Garrison State by Ishtiaq Ahmed. It's published by Oxford Publications. और अगर आपको मौका मिले तो प्लीज इस किताब को जरूर लीजिएगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर इश्तियाक अहमद फॉर योर बहुत बहुत वैल्यूबल टाइम बहुत बहुत joining us from शुक्रिया अली Sweden. मुस्तफा जी. बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया. सो मच. हाँ जी. सो दैट वाज इट. आपके सामने है अपना प्रोफेसर इश्तियाक अहमद. उनकी भी उम्र 76 साल. उसी साल वो पैदा हुए जिस साल पाकिस्तान को आज़ादी, आप कह लें, पार्टीशन हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बन के, एक रियासत बन के सामने आया. मगर क्या वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सका? आप ये डिस्कशन जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. और फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.